ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ इज़ाम, उलमाए कराम, मोहतरम असातिज़ा, मुअल्लिमात, तलबा व तालिबात, निहायत ही अज़ीज़ मुअतकिफ़ीन व मुअतकिफ़ात और दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मिनहाज टीवी और दीगर सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी एतिकाफ़ की मजलिसों में शरीक होने वाले सब ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की मजलिस में भी ज़िक्र इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप खुलुक़ अज़ीम के बहुत बुलंद मर्तबे पर फायज़ हैं। इस आया करीमा ही की रोशनी में गुफ्तगू खुलुक़ अज़ीम पर ही होगी, अखलाक़ हसना पर होगी, तहज़ीब अखलाक पर होगी। जैसा कि मैंने पिछली नशिस्तों में आपको बयान किया और समझाया कि ईमान का कमाल, सीरत का कमाल और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत तैयबा में उसकी पैरवी का कमाल सब अखलाक़ हसना है। जो पिछली नशिस्त हुई थी, पिछली रात से कबल, जिसमें बाकायदा इस मज़मून पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई, वो मुझे याद पड़ता है कि उसका इख्तिताम इस हदीस कुदसी पर किया था जो हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी। अब मैं उसी हदीस से इस मज़मून को आज की रात फिर शुरू करता हूँ। अबू इदरीस अल-खौलानी हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले, सफ़र करके गए। एक मजलिस में उनको पाया और उनके पास जाके अर्ज़ करने लगे कि मुझे कोई ऐसी हदीस नबवी सुना है जो आपने ख़ुद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठकर अपने कानों से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से सुनी, अपने कानों के साथ वो सुना। मतलब ये कि किसी और सहाबी से रिवायत की हुई नहीं, जो बराह रास्त सुनी हो आका अलैहिस्सलाम से, वो सुना। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू इदरीस अल-खौलानी, मैं तुम्हें आज सिर्फ़ वो हदीस सुना रहा हूँ जो मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से ख़ुद सुनी है। और फिर इरशाद फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये बात हमसे फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बताया, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बताया क्या, हक़्क़त महब्बती लिलमुतहाब्बीन फ़िय्या। यहाँ से खूबसूरत अखलाक की ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं। ये एक हदीस, इस पर भी अगर आप गौर कर लें
تو پورے انسان کو، بندے کو سارا کا سارا سنوار دیتی ہے۔ یاد کرنے کو بہت سی چیزیں ہیں جو یاد کرنی چاہیے، سننے سمجھنے کو بہت سی چیزیں ہیں، اور ہر ایک حدیث میں، ہر ایک فرمان میں، ہر ایک آیت قرآن میں صاف ظاہر ہے سبق ہی سبق ہے، نور ہی نور ہے۔ مگر بہت سی احادیث اور بہت سی آیات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی کو لے لیا جائے تو اس ایک حدیث نبوی اور ایک آیت قرآنی کا سبق ساری زندگی کے اخلاق سنوارنے کے لیے کافی رہتا ہے۔ یہ حدیث پاک اور یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روایت حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام اللہ سے روایت فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ حق ہے، یعنی میں نے اپنے اوپر، اپنے ذمہ کرم پر یہ واجب کر لیا، اور یہ حق میرے ذمے ہو گیا کہ اس کو پورا کروں۔ کیا حق؟ ان لوگوں سے محبت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام چلے، ایک سفر کیا تو ان کا وصل ہوا، مل کے سفر کیا۔ ایک وقت آیا کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آگے ہمارا وصل نہیں چل سکتا، آگے اکٹھا رہنا نہیں چل سکتا، تو فرمایا ھذا فراق بینی بین، اب اس کے بعد ہم فصل کرتے ہیں، فراق کرتے ہیں، جدا ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اصل سمجھ میں آ جائے، اصل کہ ہم وصل والے لوگ ہیں، پھر کبھی فصل نہیں کریں گے۔ تین لفظ یاد رکھ لینا، اگر یہ اصل سمجھ میں آ جائے، اصل سے جمع اصول، یہ اصل سمجھ میں آ جائے، جڑ سمجھ میں آ جائے، رشتے کی جڑ کیا ہے، اور وہ اصل یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم وصل والے لوگ ہیں، جڑنے اور جوڑنے والے لوگ ہیں، جڑنے اور جوڑنے والے لوگ ہیں، تو پھر کبھی فصل نہیں کریں گے، نہ اپنوں سے کریں گے اور نہ جنہیں نہیں جانتے اجنبیوں سے بھی فصل نہیں کریں گے۔ ہم تو اجنبیوں سے بھی فصل کو حرام جانتے ہیں، ہمارا مشرب جدا ہے، ہم اور مشرب کے لوگ ہیں، ہم اس مشرب کے لوگ ہیں جس میں فصل حرام ہے۔ یہ میرا مشرب ہے، آپ کو قبول ہے؟ آپ نے ملنا، میرا ہم مشرب بننا ہے جی۔ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ اللہ کے گھر میں مسجد ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اعتکاف گاہ ہے، اور اوپر اللہ گواہ ہے، جمعہ کا دن گزرا ہے، اور اوپر اللہ ایک ایک کلمہ کا جو بول رہا ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرا ہم مشرب بننا ہے، بولیے تو میرا مشرب سن لو، میرا مشرب سن لو۔ میرا مشرب یہ ہے اور یہ میری طبیعت ہے، یہ میرا مزاج ہے، تو آؤ اس مزاج کا پیالہ مل کے پئیں، اس مزاج کا پیالہ، جام، اس ذوق کا مل کے پئیں۔ اگر پینا ہے میں تو پلانے کو تیار ہوں، ہر رات بیٹھتا ہوں، میں خانہ کھول کے ہر رات بیٹھتا ہوں۔ اگر آپ پینے والے بنیں تو میں نے کہا اللہ گواہ ہے، ہم اس جگہ بیٹھے ہیں، میرا مشرب یہ ہے، ذات کی وجہ سے جس نے میرے ساتھ دشمنی کی ہو، حتیٰ کہ مجھ پر گولی بھی چلائی ہو، جس نے عداوت مجھے گالی دی ہو یا گولی چلائی ہو، جس نے عداوت میری ذات سے کی ہے، جس قسم کی بھی کی ہے، میں اللہ کے گھر میں بتا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر، میں نے آج کے دن تک اس سے نفرت کبھی نہیں کی۔ میرے دل میں اس کے لیے بھی کبھی نفرت نہیں آئی۔ ایسی باتیں میں عام طور پہ بتایا نہیں کرتا، آج ایک بات بتائیے آپ، یہ اس اللہ کا احسان ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے
وہ جو ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا رکھا ہے سینے میں جس کو دل کہتے ہیں، جو کوٹھا ہے چھوٹا سا دل، ایک حجرہ ہے، ایک کوٹھا ہے، اس کوٹھے کو اس نے نفرت سے پاک رکھا ہے، نفرت کو داخل نہیں ہونے دیا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ایک چیز آپ کو بتا دی۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا مشرب فصل نہیں ہے، وصل ہے۔ ہمارا مشرب نفرت کرنا نہیں ہے، محبت کرنا ہے۔ ہمارا نفرت پھوڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ ہمارا مشرب کاٹنا نہیں ہے، کاٹنا نہیں ہے، ہمارا مشرب سینا ہے، کٹے ہوئے کو جوڑ دینا۔ ہم فاصلہ نہیں کرتے، ہم قربتیں کرتے، یہ مشرب ہے۔ غیروں سے بھی جب یہ کرتے ہیں تو اپنے تو رفقا ہیں، ان کے ساتھ پھر وصل کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بات اچھی لگی ہے آپ کو؟ ایسے صرف یہاں تک لگی ہے یا اندر بھی اتارنی ہے؟ اگر اتارنی ہے آپ نے بھی اور میری بیٹیوں اور بہنوں نے بھی، معتکفین معتکفات رفقا اراکین وابستگان سارے، تو پھر وصل کا پیالہ پی لو، شراب وصل کا پیالہ پی لو۔ اور میں ایک راز کی بات آپ کو بتا دوں، میں جب کہتا ہوں نا راز کی بات، تو وہ میرے راز وہ نہیں ہوتے جو پڑے ہوئے ہیں، جو پڑھے ہیں وہ راز کیسے ہوئے؟ وہ تو لکھے ہیں، وہ راز کیسے رہے؟ جو سنے ہوئے ہیں وہ راز نہیں، کیونکہ کسی سے سنے تو راز تو نہ رہا، تو اس نے بھی کسی سے سنا ہوگا، پتہ نہیں ہزاروں میں گردش کرتی ہوگی بات، وہ راز نہیں رہتا۔ راز تبھی ہوتا ہے جب انسان نے چکھا ہو، پیا ہو، خود وارد ہوا ہو، خود بیتا ہو، وہ راز ہوتا ہے۔ تو میں راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جس کا دل وصل والا ہو اسی کو وصال نصیب ہوتا ہے اللہ کا۔ جو اللہ کے بندوں سے وصل رکھے، اللہ اس سے وصل رکھتا ہے۔ یہ راز ہے۔ میں اس کی شرح کرنے لگوں تو ساری رات بیت جائے گی، مگر اس سے آگے کرنا نہیں چاہتا۔ اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو بندہ اللہ کے بندوں سے وصل رکھے، اللہ کے بندوں سے وصل رکھے، اللہ اس سے وصل رکھنا پسند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بندہ ہو کر میرے بندوں سے وصل کرتا ہے، تو میں رب ہو کر اپنے بندے سے وصل کیوں نہ کروں؟ تو اللہ کو وصل والے بندے بہت پسند ہیں، وصل والے بندے بہت پسند ہیں۔ یہ جو لفظ رفاقت ہے آپ کا، حسن اولئک رفیقا، یہ بہت پیارے رفیق ہیں، قرآن مجید میں فرمایا۔ اس رفاقت کی بھی اصل معیت ہے، ساتھ ہونا، سنگت۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک۔ تو معیت کے ذریعے یہ حسن رفاقت ملتا ہے، حسن رفاقت ملتا ہے۔ تو حسن رفاقت کا راز بھی وصل میں ہے۔ اگر بندہ فام پر کر کے کہلائے رفیق کہ میں نے رفاقت لی ہوئی ہے، وہ کہلائے رفیق، اور دل میں فصل ہو اور فرق ہو، تو پھر وہ فریق ہے، رفیق نہیں ہے۔ وہ فریق ہے، فرق کرنے والا ہے۔ وہ کیا؟ وہ فریق ہے۔ یہ بولتے ہیں نا بھی فلاں تو اس میں فریق ہے، آپ کہتے ہیں نا فلاں بندہ اس کام میں، اس میں فریق ہے۔ وہ فریق اس لیے بولتے ہیں، فریق فرق سے ہے، فریق فرق سے ہے۔ تو مطلب ہے کہ اس بھی کو وکھرا رولا پایا ہے دے وچ، وکھرا، یعنی اس دی بھی ایک اپنی بولی ہے، یہ دی بھی ایک اپنا وکھرا رولا ہے، یہ بھی ایک اپنا ہی کوئی، اس نے بھی اپنی ٹنگ اڑائی ہے۔
سمجھ آئی نا؟ یعنی وہ فریق ایک پارٹی بنا ہوا ہے. کیا؟ تو جب آدمی پارٹی بنتا ہے تو اصل سے ہٹ جاتا ہے، فرع میں چلا جاتا ہے. تو اگر تو فریق ہے تو پھر فصل والا ہے، اگر رفیق ہے تو وصل والا ہے. تو آپ کا کیا لقب ہے، فریق یا رفیق؟ اونچا بولیں. کتنے رفقا ہیں اب تک جو بیٹھے ہیں؟ رفیق کتنے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ نہیں منہاج القرآن کے رفیق بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، یہ ویسے ذوق میں محبت میں رفیق کہہ رہے ہیں خود کو. رفاقت باقاعدہ لی ہوئی ہے. اب مجھے یاد دلائیں، میں انشاءاللہ اگر مجھے اس آج کی گفتگو کے اینڈ پر یہ بھی کہوں گا کہ رفیق کیوں بنے، کیوں ضروری ہے رفاقت لینا. سمجھ آئی؟ ذہن میں رکھیں رفاقت لینا کیوں ضروری ہے. اس لیے سمجھ لیں، ابھی اسی نقطے کو اس سے جوڑ لیں، پھر آگے مضمون کی طرف جا رہے ہیں. رفاقت لینا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے وصل ہوتا ہے، اس سے وصل ہوتا ہے. کن کن کا؟ اولیاء و صالحین کا حسن رفاقت، شہداء و کاملین کا، مقربین و صدیقین کا، اور انبیاء و مرسلین کا. یہ قرآن مجید نے کہا ان 4 طبقات کے ساتھ جو حسن رفاقت ہے وہ معیت اور وصل عطا کر دیتی ہے اطاعت کے ذریعے. میری بیٹیوں اور بہنوں میں بھی ہاتھ کھڑا کریں معتکفات میں کتنی ہیں جنہوں نے رفاقت لی ہوئی ہے. رفاقت چونکہ راہ وصل ہے، سن لیں، رفاقت راہ بولیے وصل ہے، جوڑنے کا راستہ ہے. سو کوئی رفاقت لیے بغیر نہ رہے، جو رہ گئے وہ اسی اعتکاف میں لے کر جائیں اور بعد میں پھر اس کو دائمی بھی کر لیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہم وصل والے لوگ ہیں. ہماری تحریک، ہمارا مشن بھی یہ ہے کہ پورے ملک میں، معاشرے میں بھی وصل کا ماحول ہو، فصل کا نہ ہو. اچھا، اب وہ حدیث پاک اس طرف آ جائیے کہ یہ وصل کے طریقے سکھائے گئے ہیں. وصل کے یا رفاقت جو نتیجہ خیز بنتی ہے اس کے طریقے اللہ پاک نے خود سکھائے. اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کو بتایا یہ راز کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیں، اور بتا دیں میری طرف سے کہ میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پہ یہ بات واجب کر لی. کیا؟ کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. ہم تو مارے پھرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنا نصیب ہو جائے. ہم تو اسی تگ و دو میں اور آرزو میں لگے رہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کریں. بولیے اسی طرح ہے نا، ہم اللہ سے محبت کریں. اور یہاں تو خوشخبری اور آ گئی ہے. یہاں فرمایا اللہ پاک نے کہ میں نے اپنے اوپر اپنے لطف و کرم کے ساتھ واجب کر لیا ہے کہ میں محبت کروں بعض بندوں کے ساتھ. باری تعالیٰ وہ خوش نصیب بندے کون ہیں جن سے محبت کرنا تو نے اپنے اوپر اپنے لطف و انعام کے ساتھ واجب ٹھہرا لیا. تیرے اوپر کوئی شے واجب نہیں. اللہ پاک تو مالک ہے، خالق ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے. اس پر تو کوئی شے واجب اور لازم نہیں ہے کہ وہ کوئی حق کسی اس کا اس پر واجب ہو جائے. وہ تو مالک و بے نیاز ہے. تو تیرا کرم، تیرا لطف، تیرا انعام اس قدر بعض بندوں پر کہ ان سے محبت کرنا تو نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا دیا. تمہاری تعالیٰ بتا وہ خوش نصیب بندے کون ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے اور ہر حال میں محبت کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا المتحابین فیہ حقت محبتی للمتحابین فیہ. وہ بندے وہ ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں میری وجہ سے. آپس میں محبت کرتے ہیں، بولیے میری وجہ سے.
واہ 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 واہ! یہ اولیاء کو لوگ ملنے جایا کرتے تھے پہلے زمانوں میں، اور اب بھی کوئی اور اگلے زمانوں میں بھی کوئی ایسا کرے گا، اولیاء سے ملنے جاتے، اولیاء کی زیارت کرتے، اولیاء کی مجلسوں میں بیٹھتے، اولیاء کو دیکھتے۔ کیوں جاتے؟ اللہ کی وجہ سے محبت کرنا، وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اصل اسی کی محبت ہے، اصل اسی کی محبت ہے۔ تو اولیاء سے محبت کرتے، انہیں دیکھنے اس لیے جاتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اولیاء کی تعریف یہ ہے کہ انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، گویا ان کے چہرے اور ان کے وجود اللہ کی نشانی ہوتے ہیں، اللہ کی نشانی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ان کے دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اس لیے ان کے چہروں کو تکتے ہیں کہ تکتے رہنے سے اللہ کی یاد بار بار تازہ ہو کے آتی رہتی ہے، ان کو دیکھتے ہیں۔ اصل وہ محبت ہے، وہ محبت کھینچ کر اللہ والوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس طرح دو بندے آپس میں، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا جیسے آپ کا۔ دیکھیے نا مثال کے طور پہ، بس آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، کھڑے ہو، لاہور کے ہیں نا، بابا جی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سرگودا سے۔ یہ دونوں جڑ کے بیٹھے ہوئے، وہ سرگودا سے، یہ آپس میں جانتے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی علاقائی تعلق ہے، کوئی برادری کا تعلق ہے، پہلے کوئی واقف تھے ایک دوسرے کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ جڑ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی محبت میں بیٹھے۔ کوئی دو دیکھ لیں، کہیں دو پیچھے چلے جائیے، جوان بیٹھے ہیں، آپ اٹھو بیٹے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اونچا اونچا، نارنگ منڈی۔ تو جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے، کھڑے ہو بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہاں؟ لاہور کا۔ یہ دو نوجوان اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک نارنگ منڈی کا، ایک لاہور کا۔ کوئی برادری ایک ہے، کوئی قبیلہ، رشتہ داری، پہلے جانتے تھے، تو کیوں اکٹھے بیٹھے؟ اس کی باتیں سننے کے لیے، اس سے محبت کرتے۔ واہ واہ واہ! اسی طرح آپ یہاں سے لے کے پیچھے تک پورے سمندر میں دو دو قطرے اٹھاتے چلے جائیں، سب قطرے جڑے بیٹھے ہیں آپس میں، کندھوں کے ساتھ کندھا۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ سب اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہماری بیٹیاں اور بہنیں آپس میں، دیکھیں نا، بیٹیاں اور بہنیں، کوئی دو آپس میں جانتی تھی ایک دوسرے کو نہیں، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے آئی، اللہ کے لیے آئے۔ اب نکتہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کام کاج کے، ایک دوسرے سے واسطہ ہی نہیں تھا، وہ ایک دوسرے سے جو پیار کرنے لگے، اس وجہ سے کہ دونوں مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میری محبت ان کے درمیان کامنیلٹی ہے، کامن قدر ہے، ویلیو ہے، کامن ویلیو، قدر مشترک ہے، یہ بھی میرا عاشق ہے، یہ بھی میرا عاشق ہے، دونوں کا محبوب ایک ہے، اس لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ! دونوں کا محبوب ایک ہے۔ دنیاوی محبوب ایک ہو تو رقیب بن جاتے ہیں، دنیاوی محبت میں محبوب ایک ہو تو دو رقیب بن جاتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ فصل والے ہوتے ہیں، فصل والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں محبوب ایک ہو، محب اور عاشق دو ہو تو دونوں فصل والے ہو جاتے ہیں، دونوں پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ وہ پھر جب پیار کرتے ہیں محبوب کے حوالے سے تو کہتے ہیں کوئی یار دی گل تو سنا، کوئی یار دی گل سنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بشر الحافی کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے۔ وہ وقت کے امام تھے، یہ بات میں نے بہت پہلے آپ کو بتائی ہوئی ہے، وقت کے امام تھے، فقہ کے، حدیث کے، دنیا کے مرجع تھے۔ اور حضرت بشر الحافی فقیر تھے، ولی تھے، مست حال کے ولی اللہ تھے، ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور آپ تو امام وقت ہیں، تو ننگے پاؤں چلنے والے بشر حافی کے پاس جا کے آپ بیٹھتے ہیں، لوگ تو شریعت
پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں ساری دنیا سے شرق غرب تک، تو آپ ان کی مجلس میں کیوں جا کے بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا درست ہے، شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، لوگ شریعت کا حال پوچھنے میرے پاس آتے ہیں، مگر شریعت والے کو بشر حافی زیادہ جانتا ہے۔ میں جب شریعت والے کا حال پوچھنا جی چاہتا ہے کہ کوئی یار دی گل سنا تو میں اس کے پاس جاتا ہوں، یار کی بات بشر حافی سناتا ہے، میں یار کے احکامات کی بات بتاتا ہوں، مگر یار کی بات سننے کو جب جی کرتا ہے تو پھر کسی یار کے پاس جاتا ہے۔ یہ جو تعلق ہے محبت کا، عشق کا، یہ سب رشتوں سے بڑھ کر رشتہ ہے۔ رفاقت یہ رشتہ ہے، بولیے رفاقت، اگر آپ اس کو سمجھ لیں، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو بالکل نئے ہو جائیں گے آپ، ایسے نیا رنگ مل جائے گا زندگی کو کہ نہیں، بولیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وحقت محبتی للمتبادلین فیہ، اب یہ سارا اخلاق بھی آ رہا ہے، حسن اخلاق بھی اور حسن رفاقت بھی اور راز محبت بھی۔ فرمایا پھر ان سے محبت کرنا بھی میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے جو میری وجہ سے، فیہ، بار بار فرمایا فیہ، کچھ تو ہے نا اس میں، ہر بات کے بعد فرماتا ہے فیہ، میری وجہ سے۔ اب وجہ ماتھے پر تو لکھی ہوئی نہیں ہوتی، وجہ دل میں ہوتی ہے، وہ دل کو پتہ ہے کہ کس لیے جا رہا ہے، کھینچا کھینچا ادھر، کس لیے جا رہا ہے ادھر تڑپ تڑپ کے۔ اس لیے کہ اللہ تو ملتا نہیں ہے کوئی کہ بندہ زیارت کرنے چلا جائے جب جی چاہے، مہینے میں ایک بار، 6 ماہ میں، سال بار، اللہ کی آنکھیں ترس جائیں تو اللہ کا دیدار کرنے تو کیا کر سکتے ہیں؟ بولیے بولیے، کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اس کو بھی پتہ ہے اگر یہ میرے عاشق بن جائیں اور میرا دیدار کرنا چاہیں تو مجھے تو دیکھ نہیں سکیں گے، مجھے تو دیکھ نہیں سکیں گے، تو پھر کیا طریقہ ہے؟ پھر اللہ کا تو دیدار نہیں کر سکتے، اس نے کہا چلو اللہ والوں کے ساتھ محبت کر لو، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کر لو، میری محبت کو آپس میں کامن رشتہ بنا لو، میری محبت کے رشتے میں جڑ جاؤ، آپس میں محبت کرو۔ یہ جو میری وجہ سے محبت کرنا ہے یہ میری محبت کو پختہ کرے گا، پھر میری محبت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ تم میرا محب بننے نکلے تھے تو میں تمہیں محبوب بنا لوں گا، اور محبت لے کے چلتی چلتی تمہیں میری قربت دے دے گی۔ پھر وہ وقت بھی آ جائے گا کہ کبھی پردہ اٹھے گا اور دل کی آنکھوں سے دیدار بھی ہو جائے گا، دل کی آنکھوں سے اس کے نور کا۔ تو فرمایا میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، بولیے المتبادلین، جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ اخلاق کا طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کی محبت کا رشتہ ہو اس رشتے کے باعث ایک دوسرے پر کھلے دل سے خرچ بھی کیا کرو۔ کسی نے اعتکاف میں آنا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کیوں آنا چاہتا ہے؟ اتنی تو سمجھ آ گئی نا کہ یہ لگن جو ہے کوئی سلگ رہی ہے نا، کوئی چنگاری جو وہاں جانا چاہتا ہے تو اس کو محبت ہے، پیسے نہیں ہیں جیب میں۔ اب محبت کوئی امیر غریب کو دیکھ کر تھوڑی آتی ہے دل میں، جب محبت کسی کے دل میں آتی ہے تو امیری غریبی دیکھ کے آتی ہے، بولیے۔ بڑے امیر پھرتے ہیں مگر بے شک محبت ایک ایسی متاع ہے کہ کروڑوں اربوں خربوں آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ محبت خرید نہیں سکتے، محبت خریدی نہیں جاتی۔ کیا خریدی نہیں جاتی؟ نواز شریف صاحب نے ایک بات مجھے کوئی 1990 سے پہلے کی بات ہے، یہ 80s کے زمانے کی بات ہے، کیا 80s کے زمانے کی بات ہے، یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی، بڑی دلچسپ بات ہے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ یعنی محبت خریدی نہیں جاتی پیسے سے۔ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ سرگودا دورہ کر کے آئے تھے، وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ تھے، یہ انہوں نے خود بتایا مجھے، یعنی کوئی 84 85
کے زمانے کی بات ہوگی، 1985 86 84 85 کے زمانے کی بات ہوگی، تو دورہ کر کے آئے، سرگودا کا استقبال ہوا، وہاں واپس آ گئے، تو مجھے بتایا کہ وہ جن لوگوں نے استقبال ارینج کیا تھا انہوں نے بل بھیج دیا پیچھے، یعنی یہ کوئی سیاسی مخالفت کی وجہ سے نہیں بتا رہا، یہ ان کا اپنا بتایا ہوا، مجھے خود بتایا ہوا، پیچھے سے انہوں نے بل بھیج دیا پھولوں کا بھی، اور استقبال پہ جو جو خرچ ہوا پھول سمیت، پھولوں کی پتیوں کا سارا بل بھیج دیا، اور پھر وہ کہہ رہے تھے دیکھو بھی پھول پھینکے، یہ کیا، استقبال کیا، سارا بل بھیج دیا پیسے میں، انہوں نے پھر پیسے پے کیے ان کو۔ تو بات یہاں سے چلی کہ وہ میرے ساتھ گئے، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، تو وہ دیکھتے تھے منوں کے حساب سے لوگ پھولوں کی پتیاں بیچتے تھے، پھینکتے تھے، زمین سرخ ہو جاتی تھی، تو میں نے کہا ہم سے تو کسی نے بل نہیں مانگا تھا، ہم سے تو کبھی کسی نے بل نہیں مانگا۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے نا؟ نکتہ یہ ہے کہ محبت پیسے سے خریدی نہیں جاتی۔ آپ یاد رکھ لیں، بندوں کے ضمیر خرید سکتے ہیں، ضمیر خرید سکتے ہیں، زبان خرید سکتے ہیں، وہ آپ کی جو کہیں وہی زبان سے بولنے لگ جائیں گے، فتوے خرید سکتے ہیں، بندے خرید سکتے ہیں، بیان خرید سکتے ہیں، پیسے کے ساتھ جو چاہیں ان سے کہلوا لیں، ٹی وی پر دائیں بائیں، ضمیر خرید سکتے ہیں، سب کچھ خرید سکتے ہیں، اللہ کی شان ہے، سب کچھ، تن جسم خرید سکتے ہیں، عزت خرید سکتے ہیں، اس کو بے عزت کر دیں، سب کچھ خرید سکتے ہیں، مگر محبت خرید نہیں سکتے، محبت خریدی نہیں جاتی۔ جو آدمی اوپر سے کوشش بھی کرے گا تو اس کا چہرہ، اس کی بولی، لفظ بول پڑیں گے کہ یہ دکھلاوے کی باتیں کر رہا ہے، لفظ بولیں گے، محبت کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، انوکھے انداز ہوتے ہیں، اس میں وہ بے ساختگی ہوتی ہے، اس میں بناوٹ ہوتی نہیں ہے۔ آپ دو چار بندوں کو اکٹھا کر دیں، ایک بناوٹی محبت ظاہر کرنے والا، ایک حقیقی عشق کرنے والا، وہ دونوں کے انگ خود بول پڑیں گے، بناوٹی کون ہے، حقیقی کون ہے۔ تو محبت خریدی نہیں جاتی۔ اب اللہ پاک نے کہا کہ جو لوگ میری محبت میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، وہ خریدنے سے نہیں خرچ کیا جا رہا، وہ محبت کروا رہی ہے۔ محبت، بھئی اعتکاف پہ جانا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، تو آپ اس پر خرچ کریں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، وسائل ہیں، تو اس کا خرچہ دے دیں۔ کہیں جانا ہے، کھانا نہیں ہے، اس کو کھانا دے دیں، کپڑا نہیں ہے، کپڑے دے دیں، دکھ سکھ ہے، بیماری، علاج معالجہ ہے، اللہ کی محبت میں وہ کر دیں۔ تو اللہ کی محبت بہت کچھ کراتی ہے، محبوب کی محبت بہت کچھ کراتی، تو فرمایا جو میری محبت میں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا وحقت، تیسرا 5 راز بیان فرمائے۔ کتنے؟ 5 راز۔ اگر یہ 5 اپنا لیں تو ساری زندگی بدل جائے، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ہماری بیٹیاں اور بہنیں بھی توجہ کریں، ان کو بھی تو یہ سنگت، رفاقت، معیت اور محبت کا راز جو اللہ نے سمجھایا وہ سمجھا رہا ہوں، اور یہ اس راز کو لے کر جائیں، زندگی میں نافذ کریں۔ تیسری چیز اللہ پاک نے فرمائی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیں کہ میں ان لوگوں سے بھی محبت کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں، اور کر لی ہے، اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے، ان لوگوں سے محبت کرنا۔ کون؟ للمتصادقین فیہ، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے دوستی کرتے، ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، صداقت اور رفاقت پیدا کر لیتے ہیں، میری وجہ سے، میری محبت میں ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب دوستی، یہ جو دوستی پیدا کرنا ہے، تصادق، یہ صدق کے دل کے ساتھ برائی کو نکال دیتے ہیں، تنگ دلی کو نکال دیتے ہیں، بغض کو نکال دیتے ہیں، شکوہ شکایت نکال دیتے ہیں، شکووں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ جب دوستی کرنا ہی ٹھہرا، فیصلہ کر لیا کہ اللہ کی وجہ سے اس سے دوستی کرنی ہے، تو دوستی اور شکوہ اکٹھا رہ سکتا ہے؟ پھر شکوہ ہوگا تو دل تنگ ہوگا، شکوہ ہوگا تو دل پہ بوجھ ہوگا،
دوستی دل کو ہلکا دیکھنا چاہتی ہے، دوستی پیار چاہتی ہے، شکوہ منافرت پیدا کرتا ہے، لہذا میری وجہ سے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے شکوے گلے ختم کر دیتے ہیں۔ میری بیٹیاں بتائیں ویمن لیگ کی ساری اور معتکفات، یہ بات درست ہے، ہو گئے ختم کر لیے کہ نہیں شکوے گلے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں بیٹے۔ کیوں؟ کل میں نے سبق دیا تھا، پرسوں جب میں گیا تو میں نے یہ درس دیا تھا، بیٹیوں کو کہا تھا کیوں؟ آج راز بتا رہا ہوں، آپس میں دوستی کریں، دلوں کو دلوں سے جوڑ لیں اللہ کے لیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ مفت میں اللہ کی محبت مل رہی ہے، کیا ہے کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ کی محبت نصیب ہو رہی۔ لوگ محب بننے کو ترستے ہیں، رب تمہیں اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، اللہ آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ آسان سے گر ہیں، 3 قاعدے ہو گئے۔ چوتھا راز فرمایا وحقت محبتی للمتزاورین فیہ، میں نے ایسے لوگوں سے محبت کرنا بھی اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا، اپنے اوپر واجب کر لیا اپنے لطف کی وجہ سے۔ کن لوگوں سے؟ جو صرف میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ایک دوسرے کو بولیے دیکھنے جاتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک قول بتاتا ہوں، یعنی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، اولیاء اس کا حقیقی پیکر ہوتے تھے، اولیاء اور صوفیاء، اولیاء اور صوفیاء حقیقی پیکر ہوتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واہ واہ واہ، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں، فرماتے کوئی شے ایسی نہیں رہ گئی جس سے دلوں کو لذت ملے، جس سے دلوں کو راحت ملے، جس سے دلوں کو سکون ملے۔ دنیا میں کچھ نہیں بچا جس سے راحت اور لذت ملے، سوائے دوستوں کو، رفقا کو، اخوان سے ملاقات کرنے۔ جب دوست کو دیکھتا ہے، جن کی دوستی اللہ کی محبت پر قائم ہے، جن کی دوستی کا رشتہ اللہ کی محبت پر قائم ہے، اللہ کی دوستی کے ساتھ قائم ہے، جڑا ہوا ہے، جب وہ دوست آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو تکتے ہی دلوں کو لذت مل جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے، ایسی فرحت مل جاتی ہے، ایسا سکون مل جاتا ہے جیسے سارے غم بھول گیا، سارے دکھ بھول گیا، سارے پریشانیاں بھول گیا۔ صرف دوست کا دوست کو تک لینا سارے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ اب یہ تکنا، دوست کا دوست پر خرچ کرنا، دوست کا دوست سے ملنا، دوست کا دوست کے ساتھ بیٹھنا، اور پھر فرمایا اسی طرح واجبت وحقت محبتی للمتجالسین فیہ، جو میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جڑ کے بیٹھتے ہیں، جیسے آپ بیٹھے ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ کوئی کے پی کے سے آیا ہے، کوئی کے پی کے سے آئی ہے، کوئی بلوچستان سے آیا ہے، کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی کوئٹہ سے آیا ہے، کوئی پشاور سے آیا ہے، کوئی مردان سے آیا ہے، کوئی کوہاٹ سے آیا ہے، کوئی سندھ کے دور دراز علاقوں سے آیا، کوئی ڈیرکی سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، وہ ایک بارسلونا سے آیا ہے، کوئی آج دن کو ملا تھا ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، میں ابو ظبی سے آیا ہوں، صرف مسافہ کرنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا اچھا بھائی کر لو۔ کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی امریکہ سے آیا، یہ بیٹا ہمارا امریکہ سے آیا، کھڑے ہو بیٹے، یہ ڈیلس، یہ باکسر ہے، اس لیے کھڑا کر کے بتا رہا ہوں تو کہ ہر کوئی دیکھے ہمارے پاس باکسر بھی ہیں۔ یہ اس کا نام ہے مبین، ڈاکٹر منصور صاحب کا بیٹا، ہمارا بیٹا ہے، حماد بھائی اور احمد بھائی کا دوست ہے، مبین دا باکسر، یہ چیمپئن ہے اپنے ڈیلس کا۔ تو میں اس لیے کھڑا کیا تاکہ دیکھ لیں لائٹ ویٹ، کیا بولتے ہیں، سپر لائٹ ویٹ چیمپئن ہے یہ، یعنی اپنی ویٹ کے وزن میں، پھر وہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر ہیوی ویٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں میں نے کھڑا کیا، پتہ چلے ہر قسم کا مال ہے ہمارے پاس، صرف ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں، ورنہ کمی کسی شے کی نہیں۔ اگر ہم جلال میں آ جائیں تو بالکل صفایا کر کے رہیں۔
اللہ نے جرت دی ہے، اللہ نے غیرت دی ہے، اللہ نے ایمان دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے بصالت دی ہے۔ اگر باطل کے لیے مقابلے پر آ جائیں تو باطل کو خس و خاشاک کی طرح مٹا دیں، مگر عمر بھر امن سکھایا ہے، محبت سکھائی ہے، درگزر کرنا سکھایا ہے، مگر حق کے لیے ڈٹنا بھی سکھایا ہے، کسی کے آگے جھکنا نہیں سکھایا، بکنا نہیں سکھایا، ڈرنا نہیں سکھایا، مرنا سکھایا ہے پر ڈرنا نہیں سکھایا۔ اور 17 جون کو دنیا نے دیکھ لیا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ان سے پوچھو کہ کیوں آئے ہو؟ اس کی محبت کھینچ لائی ہے، ہائے ہائے، آقا علیہ السلام کی گنبد خضرا کی محبت کھینچ لائی ہے۔ یہاں ان کو پتہ ہے ایک جام محبت ملتا ہے، بس وہ پینے آئے۔ تو محبت کا رشتہ فاصلوں کو مٹا دیتا ہے، دور دور رہنے والوں کو قریب کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دوستی کرتے ہیں میری وجہ سے، ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری کا قول آپ نے سن لیا، اب حضرت عبداللہ بن مبارک کا سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو دوستی ہے اللہ کے لیے، دوستوں کا وجود، رفقا، دوست، احباب، ایک دوسرے سے جو محبت اور پیار کے رشتے میں منسلک ہیں، یہ جو دوست ہیں، فرمایا ان کا وجود ایک دوسرے کے لیے دین کے اوپر مدد و نصرت ہوتا ہے۔ دوست دوست کے دین کی مدد کرتا ہے، دوست دوست کے دین کو بچاتا ہے۔ جب وہ بیٹھیں گے مل کر تو جو کہ دونوں کی دوستی اللہ کی محبت پر قائم ہے، یہ بھی کہے گا کوئی یار دی گل سنا، کو اللہ کی بات سنا، کو آقا علیہ السلام کی بات سنا، جہاں نسبت ہے، پیار ہے، جہاں سے اللہ کا پیار کی شراب ملتی ہے، چلو اس کی بات سنا۔ کوئی کہے گا منہاج القرآن کی بات سنائیں۔ لوگ جب ملتے ہیں تو سناتے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں ساری رات، صبح تک کہتے ہیں جگہ کہ آپ آئے ہیں وہاں سے کوئی باتیں سنائیں۔ اس بات میں ایک بات ہوتی ہے، آپ بے شک میری بات کر رہے ہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کی بات کر رہا ہے، یہ جو بات کرتے ہیں اس بات میں بھی ایک بات ہوتی ہے، اس بات میں کسی کی بات چھپی ہوتی ہے، ہر بات میں کسی ایک کی بات چھپی ہوتی ہے، وہ بات کھینچ کے سب کو قریب کرتی ہے۔ تو فرمایا جو اس طرح ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اس وجہ سے جو دوست ہیں اللہ سے محبت کے باعث ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے، وہ الاخوان عون علی الدین، وہ دین کے اوپر ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور غموں کو مٹا دیتے ہیں۔ دوستی غموں کو مٹا دیتی ہے۔ دوست دوست سے ملے اور غم نہ مٹے یا کم نہ ہو، غم کم نہ ہو تو سمجھے دوستی نہیں۔ یہ دنیا غموں سے بھری ہوئی ہے، کسی کے پاس تنخواہ کم ہے، کسی کے پاس روزگار کم ہے، مہینے کی انکم کم ہے، کسی کے بچے نافرمان ہیں، کسی کے بچے فیملی کا بندہ مریض ہے، کسی کا ہاسپٹلائز ہے، کسی پر قرض ہے، کوئی خود بیمار ہے، کوئی یہ دکھ ہے، یہ دکھ ہے، سارے 30 دن اور خرچہ 7 دن کا نہیں ہوتا تو 3 ہفتے کیسے گزرے؟ دکھ ہی دکھ ہے، غم ہی غم ہے۔ آپ ایک دوسرے کو پیسہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ چلو اس کا خرچہ اٹھا لیں، لیکن دوستی کیا ہے؟ اللہ کی محبت پر قائم ہونے والی دوستی کا معنی یہ ہے کہ غموں سے بھرے ہوئے دل لے کر آپس میں ملے، ایک دوسرے کو تکا، مسکراہٹ دی، پیار دیا، دعائیں دی، محبت میں مل کے بیٹھ گئے، حال احوال لیا، غم چلا گیا یا کم ہو گیا۔ تو دوستی کی علامت یہ ہے کہ غم کو کم کر دیں۔ اور اگر آپ آپس میں رفقا، تنظیمی عہدیداران مل کر غم بڑھ جائے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی تو ایسا یعنی طوفان بپا ہو اور ایسی پریشانی ہو کہ کہیں کہ میں نے اگر حیا نہ ہوتا نا جی فلاں کا تو پھر میں سواد چکھا دیتا تھا، مزہ چکھاتے،
لگ پتہ جانا پھر یہ دوستی نہیں ہے، رفاقت نہیں ہے۔ اگر دوستی اللہ کی محبت پر قائم ہے تو غموں بھرا دل لے کر آئیں تو ہلکا کر کے جائیں، اور تو کچھ دے لے نہیں لینا دینا تو اس قابل نہیں ہے، اگر ہوں تو وہ بھی دیں، ہو تو کھانا بھی دیں، ہو تو قرضہ بھی اتاریں، ہو تو علاج بھی کروائیں، ہو تو مدد بھی کریں، ہو تو سب کچھ کریں۔ اللہ محبت کرتا ہے، مگر مادی طور پہ مدد کچھ بھی نہ کر سکیں تو ارے دل بھی ہلکا نہیں کر سکتے؟ پیار کے دو بول بول کر، محبت کے بول، مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی میٹھی زبان، حال احوال لے کر، اور پھر بیٹھ کر وہ جو آپ کی قدر مشترک ہے، جس کی بات کرنے سے دونوں کا دل ہلکا ہوتا ہے، کچھ دیر اسی کا تذکرہ کر لیں، کچھ دیر اسی کا تذکرہ کر لیں، تو محبوب کی بات ہوگی تو کچھ نہ کچھ غم تو چلا ہی جائے گا نا۔ تو فرمایا کہ یہ دوستوں کا تعلق جو اللہ کی محبت پر قائم ہے، دین کو طاقتور کرتا ہے اور غموں کو بھلا دیتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا۔ اور پھر حضرت سفیان ثوری نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جو اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہیں، بڑے لوگ، کیا بڑے لوگ، فرمایا ان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں، دوستوں کی مدد کر سکیں، اس کے غم دکھ ہٹا سکیں اور پھر بھی کنارہ کشی کریں۔ فرمایا یہ بڑے لوگوں کا شیوا نہیں، جو دوسرے کی مدد کر سکے اور مدد نہ کرے وہ بڑا نہیں، وہ چھوٹا ہے۔ یہ فرق ہے بڑے اور چھوٹے کی تعریف کا۔ دوسرے کی مدد کرنے والا بڑا ہے اور مدد لینے والا چھوٹا ہے، اور مدد کر سکے پر نہ کرے، دوسروں کی حاجت کو نظر انداز کرے تو وہ ظرف بھی چھوٹا، اخلاق بھی چھوٹا، اس کی قدر و منزلت بھی چھوٹی، اس کا دل بھی چھوٹا، اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی چھوٹا۔ جو جتنا سخی ہے اتنے اجر والا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری محبت میں ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وحقت محبتی للمتواصلین فیہ، اور جو میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، جوڑتے ہیں رشتے کو۔ کسی وجہ سے کٹ گیا تھا، ایک نے زیادتی کی تو دوسرے کا دل بوجھل ہو گیا، ایک نے شکوہ غیبت کر دی، دل بوجھل ہو گیا، ایک نے شکایت کر دی، دل بوجھل ہو گیا۔ ایک کا حق تھا کہ یہ پروموٹ ہو تو صدر بنے، یہ ناظم اعلیٰ بنے، یہ نائب ناظم اعلیٰ بنے، حق تھا، تو دوسرا بن گیا، دونوں کا کمپٹیشن ہوا، وہ بن گیا تو دل بوجھل ہو گیا۔ یہ فلاں کو اپنی بڑی کارکردگی دکھاتا ہے، میرا نام نہیں لیتا، دل بوجھل ہو گیا۔ ہزار سبب ہیں، میں کیا بیان کروں، اس قسم کی چیزیں میری لمبی گنتی میں ہی نہیں آتی، میری طبیعت میں نہیں ہے نا، لمبی لسٹ نہیں گن سکتا۔ تو آپ بات کو سمجھ گئے، ہزار معاملات ہیں، ایک نے خطا کی، دوسرے کا نقصان کیا، دوسرے کا شکوہ کیا، غیبت کی، چغلی کی، برائی کی، زیادتی کی، کسی قسم کی زیادتی کی، دل بوجھل ہو گیا، رشتہ کٹ گیا، کمزور پڑ گیا، رشتہ کٹ گیا، فاصلے آ گئے، تعلق پھیکا پڑ گیا، پھیکا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں للمتواصلین فیہ، جن کا تعلق کسی وجہ سے پھیکا پڑ گیا ہو، فاصلہ ہو گیا ہو، وہ فاصلہ مٹا کے وصل کر دیں، وصل، تو میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو بات یہاں سے شروع کی تھی نا کہ ہم فصل والے لوگ نہیں ہیں بلکہ وصل والے ہیں۔ کیا یعنی یہاں سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، تھوڑا سا جوڑ ہے اس بات میں، تھوڑا سا، مگر تھوڑا سا جوڑ ہے اس لیے جوڑ کے مفہوم میں بات سنا رہا ہوں۔ تو ہم سفر پہ گئے، سندھ میں تھے، 10-15 روز کا سفر تھا، مختلف شہروں میں، ضلعوں میں، لمبا سفر، ایک ضلع ایک دن، دو دن قیام تھا۔ تو وہ سندھ سے، کراچی سے بہت سے نوجوان لوگ ساتھ تھے، 40-50۔ وہ سنتے تھے علامہ غالب لاہوری، بھئی علامہ غالب لاہوری صاحب کو بلائیں۔ انہوں نے سمجھا کہ علامہ صاحب ہیں۔ تو نماز آ گئی، عصر کی نماز کا وقت آیا، تو اکٹھے ایک حال میں یہ رہتے تھے۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ جماعت کرائیں۔ تو سفر پہ تھے، انہوں نے جماعت کرا دی، 4 رکعتیں پڑھا دی۔ جب 4 رکعتیں پڑھا دی، سلام پھیرا، تو وہ نوجوان کراچی کے اور سندھ کے خسر پسر کرنے لگ گئے۔
انہوں نے کہا یہ بھول گئے ہیں تو علامہ صاحب تو کہتے ہیں، میرا نام کہتے تو علامہ صاحب ہیں، یا بھول گئے ہیں یا کیا ہے، تو آپس میں خسر پسر کرنے لگ گئے۔ تو علامہ غالب لاہوری نے پوچھا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، کوئی سارے کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں ہم سفر پہ ہیں اور قصر کی نماز پڑھانی تھی، 2 رکعتیں پڑھانی تھی، آپ نے 4 پڑھا دی، آپ نے 4 پڑھا دی۔ تو علامہ صاحب نے جواب دیا اور گھاٹ تو نہیں نہ پڑھائیاں، وداتے ہی پڑھائیاں نا، کی ہو گیا؟ علامہ صاحب ہے نا، تو علامہ نہ جواب دیا، علامہ کو دینا تو کی ہو گیا، گھٹ تو نہیں نہ پڑھائیاں، ودایا ہی ہے نا کم، گھٹایا تو نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی یہ کس قسم کی علامہ ہے، وہ سیدھے میرے پاس آ گئے، حضور یہ صحیح علامہ ہے یا آپ شفقت محبت سے علامہ کہتے ہیں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے پھر واقعہ سنایا۔ مطلب بات کا یہ ہے کہ ہم گھٹانے والے نہیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو قدیم محبت ہوتی ہے نا، قدیم جب میرے دوست نظر آتے ہیں تو میں پرانی باتیں یاد کرتا ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ اور سردار فتح اللہ خان، انہوں نے پورے پنجاب میں اور سندھ میں اور صوبہ KPK میں اس وقت سرحد تھا، گاڑیوں پر جتنا سفر میرے ساتھ کیا شاید پاکستان کے کسی بندے نے کیا ہو، اتنا سفر میرے ساتھ کیا۔ تو آج سامنے نظر آئے مجھے تو دیکھ کے مجھے وہ سندھ کی بات یاد آ گئی، تو میں نے کہا اس جوڑ میں گھسوڑ کر دیں، ڈال دیں اس جوڑ میں بات۔ مقصد یہ ہے کہ ایک دوست کی پرانی بات یاد کرنا اور یاد کرانا، تو پرانی باتوں کو یاد کرنا اور اس یاد سے اپنے تعلق کو تازہ رکھنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ یہ آپ کو سبق دے رہا ہوں، جب مل بیٹھیں تو پرانی باتیں یاد کیا کریں، پرانی بات، پرانی یادیں، وہ پرانی یادیں جو خیر پر ہیں، جو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اللہ کے محبوبوں اور مقربین کے لیے ہیں، دین کے لیے ہیں، جو باعث خیر ہیں، ان کو یاد کریں، بھلے لطیفے ہی ہوں، اس سے محبت بڑھتی ہے آپس میں یادوں سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری وجہ سے کٹے ہوئے رشتوں کو، گھٹے ہوئے تعلق کو، جو گھٹا ہوا اس کو بڑھا دیں۔ میں نے اس سے گھٹنے اور بڑھانے کی بات وہ سنا دی، کٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دیں، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو بولیے یہ ایک ہی حدیث کافی ہے کہ نہیں ساری زندگی سنوارنے کے لیے؟ بولیے سمجھ آ گیا معنی رفاقت کا کیا ہے؟ جی اس لیے کہتا ہوں جو رفیق ہیں وہ اپنی رفاقت کو صحیح کریں، رفاقت کو صحیح کریں، پھر سے دھوئیں، اجلا کریں، صحیح کریں، رفاقت کی روح زندہ کریں، اور جو نہیں ہیں وہ رفیق بنیں، وہ رفاقت لیں، چونکہ رفاقت سے سبق وصل ملتا ہے۔ یہ درس ایسی باتیں جن مجالس میں ملیں بہت کم رہ گئی ہیں، اس زمانے میں رہ گئی ہیں زیادہ۔ اب فصل کی باتیں بہت زیادہ ہوتی، جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، انتہا پسندی ہوتی ہے، ٹکڑے ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، ایسی باتیں جس میں جوش خروش لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے اکسا کے ایک دوسرے کو مرواتے، کافر بناتے، قتل کرتے کرواتے، اور معاشروں کو توڑتے اور دین کو ٹکڑے کرتے، ایسا ماحول بڑھ گیا ہے۔ ٹکڑے ہو جانے والوں کو جوڑنا، وصل کرنا، یہ مجلسیں کم رہ گئی ہیں۔ اس لیے رفاقت آپ کو کام دے گی کہ رفاقت سے آپ کو وصل کے راز آئیں گے، اللہ سے ملنا، اللہ کے رسول سے ملنا، حضور کی اہل بیت سے وصل کرنا، اولیاء سے وصل کرنا، صحابہ کرام سے وصل کرنا، اپنے ماں باپ سے وصل کرنا، بہن بھائیوں سے وصل کرنا، خونی رشتوں سے وصل کرنا، پڑوسیوں سے وصل کرنا، معاشرے کے لوگوں سے وصل کرنا، جڑنا، یہ چیز ہو گئی۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب اس کو دیکھیے، ارشاد فرمایا ہر ایک کے ساتھ، یہ ایک حسن خلق ہے، اور اس کی تہ میں جائیں تو ہر ایک میں اصل راز ایک ہی ملے گا، شکلیں جدا جدا ہوں گی مگر بیسیکلی روح ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اب ذرا اس زاویہ نگاہ سے ان حدیث کو دیکھو، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر، قیامت کے دن پہ ایمان لاتا ہے، جو شخص مومن ہے، ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس پر واجب ہے کہ جیسا بھی ہو، اچھا یا برا،
جو مہمان اس کے پاس آ جائے اس کی تکریم کرے۔ اب مہمان آ جائے، اچھا تھا برا تھا، دوست تھا دشمن تھا، اس کی تکریم کرے، اسے عزت دے، اس میں وصل ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ اس میں کیا ہے؟ وصل ہے، اس کا دل جڑ جائے گا۔ برا بھی تھا تو آپ کی تکریم دیکھ کر برائی اس کے دل سے نکل جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیث پاک میں آتا ہے، مکہ سے کافر آ گیا اپنے کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے، دشمن آقا علیہ السلام کا، کفار مکہ میں سے، مشرکین مکہ میں سے، جنہوں نے وطن سے نکال دیا، مدینہ پاک میں آیا، اس کا کوئی کاروبار تھا، کام کاج تھا، کر کے جب بزنس ختم ہوا، رات ہو گئی، اس نے سوچا کہ اب میں سوؤں کہاں؟ اس زمانے تو ہوٹل نہیں تھے، موٹلز بھی نہیں تھے، گیسٹ ہاؤس ریسٹ ہاؤس بھی نہیں تھے، کوئی جگہ مہمان خانے نہیں تھے، سوسائٹی میں چھوٹا سا شہر تھا، رشتہ دار بھی کوئی نہیں تھا۔ سوچا کہ اب میں کہاں سوؤں؟ کوئی رشتہ دار ہوں گے بھی تو جو مدینہ میں تھے وہ تو مسلمان ہو کے آئے تھے، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر، اس کا کوئی اپنا نہیں تھا کافر و مشرک۔ اس نے سوچ سوچ کے بالآخر فیصلہ کیا کہ حضور علیہ السلام کے پاس چلا جاؤ۔ یہ اخلاق، اس کی جھلک اپنے اندر لے آئیں۔ جس کو کوئی ٹھکانہ نہ ملے، ہو آپ کا دشمن اور مجبور ہو جائے، کبھی ٹھکانہ نہ مل رہا ہو، تو آپ کا کردار ایسا ہو کہ وہ بھی سوچے کہ چلو اس کے پاس جاؤں تو مجھے محفوظ ٹھکانہ مل جائے گا۔ ایسا حسین اخلاق ہونا چاہیے۔ یہ منہاج القرآن سے سیکھنا ہے آپ نے، اسی لیے رفیق بننا ہے، اور یہی رفاقت ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ جب آ گیا تو آپ نے پوچھا کہ کچھ کھایا پیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ کے پاس بکریوں کے دودھ کے سوا گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اپنے دست مبارک سے دو کر پیالہ بھر کے بکری کا دودھ لے آئے، اس کو پلا دیا، اس نے پی لیا۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا اور لا؟ اب دشمن ہے، کافر و مشرک ہے، کافر و مشرک ہے، دشمن ہے۔ فرمایا اور لا دوں؟ جی اور لا دیں، ابھی بھوک ہے۔ پھر بکریوں کا دودھ دو کہ وہ بھی پلا دیا۔ پوچھا اور لا دوں؟ جی اور لا دیں۔ جتنا دودھ گھر میں دستیاب تھا آقا علیہ السلام نے اس کو پلا دیا۔ اور اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، جس گھر میں آقا علیہ السلام کی باری تھی، وہ فاقہ کش رہے اس رات، پیٹ بھر کے سو گیا۔ تو رات بھر سوچتا رہا کہ میں تو کافر و مشرک ہوں، ان کا دشمن ہوں، ہم نے ان کو نکال دیا تھا، تلواروں سے محاصرہ کر لیا، ہم ان کی گردن کاٹنے والے تھے، شہید کرنے لگے تھے، اور ان کا سلوک یہ کہ ان کے گھر آئے ہیں تو خود فاقہ کے ساتھ سو گئے اور سارا مجھے پلا دیا۔ صبح ہوئی جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے اسے کوئی تبلیغ نہیں کی، چونکہ مہمان جب گھر آئے، یہ بھی آقا کی سنت ہے، مہمان گھر آیا نا، اسے تبلیغ بھی نہیں کی، آئے کہ کہیں دودھ پلانا اس کے مسلمان ہونے کے لالچ میں نہ چلا جائے۔ تبلیغ کرنا ہے نا مسلمان کرنے کے لیے، تو دودھ پلانا کہیں لالچ میں شمار نہ ہو جائے کہ دودھ پلا کے تو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے دی ہے۔ نہیں، وہ جو تکریم ضیف ہے، مہمان کی عزت کرنا اور خدمت کرنا، وہ ہر قسم کے لالچ سے پاک رہے، خواہ روحانی ایمانی لالچ ہی کیوں نہ ہو۔ کافر و مشرک ہے، مہمان ہے، مہمان کی خدمت مہمان سمجھ کے کرو، باقی معاملہ الگ ہوگا۔ تبلیغ بھی نہیں کی، بس خدمت کی۔ صبح آیا تو حضور کا عمل، آپ کا اخلاق دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک اور کافر ایک بار آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک اور کافر، مشرک، دشمن، کہیں ٹھکانہ نہیں ملا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے لیٹا۔ تو دشمن بھی اگر ٹھکانہ کہیں نہ ملتا تو بارگاہ مصطفیٰ کو ٹھکانہ سمجھتا۔ یہ جھلک ہونی چاہیے، یہ جھلک ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں۔ مجھے ایک پولیس افسر نے یہ بات بتائی، پنجاب کے ایک پولیس افسر نے یہ بات بتائی، یہ بات جو بتا رہا ہوں، اور اس نے قسم کھا کے بتائی، کلمہ پڑھ کے قسم کھا کے۔ اس نے کہا کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں،
ان کا جو ذاتی محل ہے رائے منڈ کا، اس میں ان کے جو پرسنل گارڈ ہیں اور شہباز شریف صاحب کے پرسنل گارڈ پولیس والے جن کی کلیئرنس کے بعد جن کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ان میں کئی منہاج القرآن کے رفقا ہیں۔ اس نے قسم کھا کے بتائی۔ میں نے کہا تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ہمارے رفقا ہیں؟ میرا ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، اسی وجہ سے اس کو رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں رکھتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ بے شک آپ سے ان کی دشمنی ہے، مگر یہ علم ہے کہ جو آپ کی تربیت لے کے آیا ہے وہ آپ کے دشمن سے بھی بے وفائی نہیں کرے گا، اپنی ڈیوٹی میں دھوکہ نہیں دے گا۔ اس کو ایمان سکھایا ہے آپ نے، اس کی ڈیوٹی ہے ان کی پرسنل حفاظت کرنا، پتہ ہے کہ وہ گولی نہیں چلائے گا ان پر، کہ یہ تربیت ہے، یہ کردار ہے ان کا۔ آپ کی دشمنی کرنے کے باوجود آپ کے رفقا کے کردار پر ہی اعتماد ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میرے مولا تو نے آقا علیہ السلام کے اس سیرت پاک کے فیض کی یہ خیرات دی کہ ہمارے رفقا کے کردار پہ بھی ہمارے دشمن، ہمیں گولیاں مارنے والے ہمارے رفقا کے کردار پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو مجھے پھر ان جو رفقا جو بھی ہوں گے، میں نہیں جانتا ان کو، جو ہوں گے ان کے کردار پہ مجھے فخر ہوا۔ میرا دل اس پہ خوش نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے قتل کیے، شہید کیے، تو ان کے پاس بندوق ہے، ان کے پرسنل گارڈ ہے، وہ ان سے بدلہ لے لیں۔ نہ نہ نہ، لینا ہوگا، لینا ہوتا تو ہم خود لیتے، ہمارے پاس طاقت ہے۔ مگر اس پر فخر ہے کہ میرا تربیت یافتہ کوئی بچہ ہے، رفیق ہے، جس نے تربیت میری درسگاہ اور میری رفاقت سے پائی ہے۔ بھلے ہمارے دشمن کا پرسنل گارڈ ہے، اعتماد ہے، اس ڈیوٹی کا اعتماد ہے، اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے، مر جائے مگر ڈیوٹی میں بے وفائی نہ کرے۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ کردار بڑی چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے کہ دشمن بھی آپ کے کردار پر اعتماد کرے۔ یہ آج کے زمانے میں سوائے منہاج القرآن کے میرا نہیں خیال کہ روئے زمین پر کہیں سے یہ کردار ملے گا۔ بڑائی صاحب مل سکتا ہے؟ نہیں ملے گا کہ یہ ہے رفاقت کا فیض۔ تو وہ پھر دوسرے ایک شخص آیا، وہ بھی کافر و مشرک، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اگر یہ جائز ہوتا تو جب کافر اور مشرک اور دشمن آیا ہے گھر پر تو کوئی صحابی چپکے سے وار کر دیتا اس پر۔ میری بات سمجھے؟ کوئی صحابی چپکے سے کہ حضور علیہ السلام کا دشمن آیا ہے، آج تو شکار ہمارے گھر میں آ گیا ہے، پڑا ہے تو وار کرو، بدلہ لے لو، کوئی صحابی تو لے لیتا۔ کیا صحابی کی غیرت اور ان کا عشق کم تھا؟ مگر کسی نے وار نہیں کیا، چونکہ جب وہ آتا ہے تو وہ ڈیوٹی ایک اعتماد کی ہوتی، ایک اعتماد کے ساتھ آتا ہے۔ تو جتنا بڑا دشمن ہو، جب اعتماد کا لمحہ ہو تو اس وقت اس کو شکست نہیں کرتے اعتماد۔ اب یہ آقا کا حسن اخلاق سنیے۔ تو وہ ایک اور شخص آیا، وہ آقا علیہ السلام کے گھر رہا، کافر مشرک تھا، تو کچھ اس کو علالت تھی، تو صبح چادر بستر کی خراب کر دی اس نے، بیمار تھا، پیٹ اس کا ٹھیک نہیں تھا، اور ڈر کے مارے صبح منہ اندھیرے بھاگ گیا۔ اس کو خیال گزرا کہ شاید ناراض ہوں گے، مجھے کوئی سزا نہ دے صحابی۔ تو جب آگے گیا تو یاد آیا کہ خوف میں تلوار بھی بھول گیا ہوں، تلوار بھول گیا۔ وہ اپنی تلوار لینے کے لیے پلٹ کر آیا۔ جب پلٹ کر آیا در رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو سیدنا صدیق اکبر اس نے دیکھا پانی ڈال رہے ہیں اور آقا علیہ السلام اپنے دست مبارک سے چادر دھو رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو نہیں دھونے دی چادر، کیوں؟ ابو بکر میرا مہمان تھا، وہ آنے والا میرا مہمان تھا، میں خود دھوؤں گا۔ جب اس نے دیکھا یہ کردار، وہ لینے تلوار آیا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تلوار بھول گئی ہے بھائی، اٹھا کے دے دی، یہ تلوار لے جاؤ۔ اور فرمایا اگر تمہیں تکلیف تھی تو مجھے بتا دیتے، رات کو میں تمہارا علاج کرواتا۔ یہ حسن اخلاق ہے۔
تو ارشاد فرمایا کہ مہمان کی ضیافت کرو، مہمان کی خدمت کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اس قوم میں خیر نہیں ہے، اس قوم میں خیر نہیں ہے، اس قوم میں بھلائی نہیں ہے جس کے پاس مہمان نہ اترتے ہو۔ ہائے ہائے، مہمان جب اترتا ہے تو کچھ سوچ کے اترتا ہے نا کہ میری مہمان نوازی ہوگی، کچھ کھانے کا دیں گے، بستر دیں گے، کچھ پلائیں گے، تواضع ہوگی، خیال رکھا جائے گا، حفاظت ہوگی، تو مہمان سوچ کے ہی اترتا ہے نا۔ اگر پتہ ہو کہ میں سویا تو مجھے مار دیا جائے گا، مجھے کھانا نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے، بستر نہیں دیں گے، خراب ہوں گا، تو وہ پھر نہیں اترتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مہمان نوازی ایک کردار ہے، فرمایا اس قوم میں خیر نہیں جس کے پاس مہمان نہ اتریں۔ یہ ظرف کی بات ہو رہی، ظرف میں اتنی وسعت ہو، اتنا فیض ہو آپ کے کردار میں، اتنا کرم ہو آپ کے کردار میں، اتنی سخاوت ہو آپ کی شخصیت میں، اتنا جود ہو آپ کی شخصیت میں، اتنی وسعت ہو آپ کے دل میں، غیر مہمان بھی آئے تو اس کو سکون ملے۔ اور کجا آپ کا اپنا تعلق ہو جہاں رفاقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، ایک مشن ہے، ایک قائد ہے، ایک شیخ ہے، ایک گھر ہے، ایک نسبت ہے، ایک راستہ ہے، وہاں تو پھر اس سے کہیں زیادہ تکریم اور محبت ہونی چاہیے۔ جب آقا علیہ السلام کے ہاں مہمان آتے، اب سخاوت کی بات پہ یہ میں آگے کچھ تلقین کروں گا تو اس مضمون کو ختم کرتا ہوں، مضامین تو بہت ہیں انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث، حسن اخلاق، حسن خلق، حسن رفاقت، حسن فتوت، حسن الفت، حسن اخوت، حسن کردار، حسن سیرت، سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا میں مارنے اور قلب میں وسعت پیدا کرنے کا نام ہے۔ سخاوت کیا؟ قلب میں وسعت اور سخاوت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بکری ہدیہ کی گئی، ایک بکری ذبح کر کے گوشت اس کا پورا بکری کا گوشت بکرے کا ہدیہ کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تقسیم کر دو۔ گرد و نواح میں جتنے لوگ تھے ضرورت مند ساروں کو تقسیم کر دیا۔ سخاوت اور وسعت اور کمال دیکھیے اس وسعت و سخاوت کا۔ جب تقسیم کر دیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں ہی تقسیم کر رہی تھی، کرتے کرتے جب سارا تقسیم ہو گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سارا گوشت تقسیم ہو گیا، اب کچھ نہیں بچا سوائے بکری کی گردن کے۔ آپ نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نہیں بچا سوائے گردن کے۔ میں نے عرض کیا آقا علیہ السلام کو یا رسول اللہ کچھ نہیں بچا، سب تقسیم ہو گیا سوائے گردن کے۔ میں نے بار بار جملہ دہرایا، غور سے سنیں۔ اس پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا نہیں عائشہ اس طرح نہیں، اس طرح نہیں۔ آپ نے فرمایا سب کچھ بچ گیا سوائے گردن کے، گردن چلی گئی باقی سب کچھ بچ گیا۔ سارا بکرا اس کا گوشت تقسیم ہو گیا تھا، گردن گھر کے لیے بچ گئی تھی۔ جب آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ گردن بچ گئی ہے باقی سب تقسیم ہو گیا، فرمایا نہیں عائشہ بس گردن ہی گئی باقی سارا بچ گیا۔ مطلب یہ تھا جو تقسیم ہو گیا اوروں کو دیا وہی بچ گیا، وہ ہمارے کام آئے گا۔ بچ جانے کا مطلب ہے وہ آخرت تک بچ گیا، آخرت تک وہ بچ گیا۔ اور جو ہمارے گھر رہ گئی گردن وہ تقسیم نہیں ہوئی، وہ ضائع گئی، وہ ضائع گئی۔ یہ ہے کمال وسعت اور سخاوت کا، یہ کردار چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دے۔ اب میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری چیزیں جو بیان کرتا ہوں یہ ساری من و ان کمال درجے میں آ جائیں، نہیں، منزل تو سنت پاک اور سیرت طیبہ کی اتباع میں یہی رہنی چاہیے، مگر نہیں، ان کی جتنی ممکن ہے جھلک آ جائے، ان کی ریفلیکشن آ جائے، ان کی ریفلیکشن آ جائے
تو اس سے بھی انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ ان کی ریفلیکشن چاہیے، جھلک چاہیے۔ اب میں نے جو بات کی آج اس ظرف کے لیے کہ اس میں وسعت پیدا ہو اور سخاوت پیدا ہو، تو اس کی بنیادی روحانی اس کی سبیل بھی سمجھا دوں، اور گفتگو ختم کرنے کے لیے بعد میں چند کلمات رفاقت کے اوپر کہنا چاہتا ہوں، مگر اس مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہوں حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد پر۔ ہم سب کے شیخ ہیں، شیخ الکل ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کے بابا ہیں، ہمارے سب کے روحانی بابا ہیں، کل اولیاء کے روحانی بابا ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ایک بڑی لطیف بات کی، جتنی گفتگو ساری آج رات کی اور پچھلی راتوں میں کی، ان ساری چیزوں کی ایک عملی سبیل سمجھاتے ہیں، وہ سن لیں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ چاہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو جائے، آپ خواہش کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، آپ بتائیں، چاہتے ہیں ایسے بن جائیں؟ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ سمجھایا کہ ایسے اگر بننا چاہو تو کیسے بنو گے؟ فرمایا کن مع الخالق بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس۔ یہ ایک جملہ ہے حضور غوث پاک کا، اس میں یہ سارے مضامین کو آپ نے سمو دیا۔ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ، اے بندے اللہ کے ساتھ ایسا ہو جا کہ تیرے اور مالک کے معاملے کے درمیان مخلوق نہ رہے۔ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کر، عبادت کر، اللہ کا ذکر کر، اللہ کی طاعت کر، اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ کی محبت اختیار کر، ذکر کر، تسبیح کر، اللہ کے لیے جو تسبیح، عبادت، ذکر، تحلیل، تقوی، پرہیزگاری اختیار کر، جو بھی کر، اللہ کے لیے جب کرے تو اس طرح کر کہ کوئی مخلوق کا وجود نہ رہے درمیان میں، ایسے سمجھ کے مخلوق ہے ہی نہیں، نہ آپ کو کوئی دیکھنے والا ہے، نہ اچھی نیکی کا کام دیکھ کر تعریف کرنے والا ہے، نہ دیکھ کر برائی کرنے والا ہے، نہ آپ کی عبادتیں اور تسبیح دیکھ کر نہ کوئی آپ کی تعظیم میں اضافہ کرنے والا ہے، نہ عبادت کی کمی دیکھ کر تعظیم میں کمی کرنے والا ہے۔ مخلوق کو نکال دے کہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، خلق کو نکال کر اللہ سے تعلق جوڑ، اور جب تو وَكُن مع الخلق بلا نفس، اور جب تو اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے، تنظیمی تعلق ہے، تحریکی تعلق ہے، منہاج القرآن کا تعلق ہے، MSM کا تعلق ہے، یوتھ لیگ کا تعلق ہے، علماء کونسل کا تعلق ہے، ویلفیئر سوسائٹی کا تعلق ہے، پیٹ کا تعلق ہے، ویمن لیگ کا تعلق ہے، پڑوسیوں کا تعلق ہے، رشتہ داروں کا تعلق ہے، استاد شاگرد کا تعلق ہے، دوستوں کا تعلق ہے، سسرال کا سمدیوں کا تعلق ہے، قریبیوں بعیدیوں کا تعلق ہے، دوست دشمن کا تعلق ہے، اہل معاشرہ کا تعلق ہے، دفتر والوں کا تعلق ہے۔ مخلوق جیسی بھی ہے، جیسا بھی تعلق ہے، جس قسم کا، فرمایا جب تم اللہ کے بندوں سے مخلوق سے تعلق کرے تو مخلوق سے تعلق کے وقت بلا نفس، اپنی ذات کو، میں کو نکال دے، نفس کو نکال دے، نفس ہے ہی نہیں۔ اب جب دوسرا تیری شکوہ کرے گا، تیری غیبت کرے گا، تیری چغلی کرے گا، تجھے برا بھلا کہے گا، تو تمہیں برا تبھی لگے گا نا کہ نفس ہوگا، برا بھلا تو میں کو ہی لگتا ہے نا، وہ کافر میں ہوگی، وہ سنے گی تو تمہیں اشکل دے گی کہ دیکھو تمہاری غیبت کی، چغلی کی، تمہاری سازش کی، یہ کیا، فلاں کیا۔ نفس ہوگا تو تمہیں اچھالے گا نا، اکسائے گا۔ اور اگر بلا نفس کن مع الخلق بلا نفس، نفس کو نکال دے اور میں کو قتل کر کے، ذبح کر کے باہر پھینک دے، تو نہ میں رہے گی، نہ سنے گی، نہ تمہیں اکسائے گی۔ تو مخلوق سے تعلق کر نفس کے بغیر،
اور اللہ سے تعلق رکھ خلق کے بغیر. یہ سادہ سے دو کام ہیں. زندگی اگر انہی دو کاموں پہ لگا لو تو آپ جیسا ولی کوئی نہیں ہوگا. آپ رہتے ہیں نا جی کوئی ولی کی تلاش ہو، ولی کی، خود کیوں نہیں بن جاتے؟ ولی کو تلاش کرتے ہیں، ولی کو اپنے اندر تلاش کرو. اللہ کے ولی کو اپنے اندر تلاش کرو. ہر ایک کے من میں ایک ولی ہو سکتا ہے، اگر اس کا اللہ سے تعلق بغیر مخلوق کے ہو جائے اور مخلوق سے تعلق بغیر نفس کے ہو جائے، ہر شخص ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. اللہ ایسوں سے دوستی کرتا ہے، ایسوں سے دوستی کرتا ہے. اور اولیاء میں سے کسی سے پوچھا گیا کم بین الحق والعبد، بندے اور رب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بندے اور رب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ کے ولی عارف نے کہا اربعۃ اقدام، صرف 4 قدم کا فاصلہ ہے. بندے اور حق اللہ کے رب کے درمیان کتنا؟ صرف 4 قدم کا فاصلہ ہے. فرمایا یرفع قدما من الدنیا، پہلا قدم اٹھا کے دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کی محبت کو، دنیا کی محبت کو، دنیا کی غلاظتوں کو، دنیا کی چاہتوں کو، دنیا کی رغبتوں کو، دنیا کے حرص و لالچ کو، دنیا کی الا بلا کو. یہی دوزخ ہے. دنیا کی چاہت، عزت یہ دنیا کی چاہت ہے، جاہ و منصب دنیا کی چاہت ہے، پیسہ ہوس یہ جو پاناما لیکس ہے کیا ہے؟ یہ ظالم دنیا ہے ساری. بندہ پیسہ کھاتا جاتا ہے، پیٹ دوزخ ہے. کیا کھائے گا؟ سارے جہان میں، کائنات میں پاناما لیکس بنا کر، کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے، آخر پہ کھانا کیا ہے؟ سونا تو نہیں کھانا، چاندی تو نہیں کھانی، نوٹ تو نہیں کھانے، کھانا تو جا کے روٹی ہے نا، چاول ہی ہیں، گوشت، سالن، چکن، کھانا تو وہی کچھ ہے نا. وہ ذرا روکھا سوکھا غریب بھی کھا لیتا ہے، وہ امیر بھی کھا لیتا ہے، ساری دنیا کی کمائی کر کے بھی کھانا تو وہی ہے. اور جب مرنا ہے تو کچھ بھی ساتھ نہیں جانا، مرنا ہے تو خالی ہاتھ جانا. یہ ہے دنیا. عزت اور جاہ، منصب، میری عزت، میری تعریف، میری اپریسیشن، میں یہ میں ساری دنیا پھول کر میں سمائی ہوئی ہے. ساری دنیا چھوٹی شے، میں دنیا سے بھی بڑی. ساری دنیا میں کے غبارے کے اندر ہے، میں کے غبارے کے اندر ہے ساری دنیا. یہ میں نکل جائے تو دنیا کوئی شے ہی نہیں ہے. لتاڑ دو دنیا کو پکڑ کے، کوئی شے ہی نہیں دنیا. پیسہ تو وہ بھی میں چاہتی ہے، میں چاہتا ہوں پیسہ اتنا آئے. عزت، جاہ و منصب میں چاہتی ہے، نفس چاہتا ہے. شہرت میں اور نفس مانگتا ہے. آپ پوری دنیا میں گھومیں، ہر چیز میں کی طلب ہے، نفس کی طلب ہے. تو فرمایا پہلا قدم حب دنیا کو چھوڑ، دوسرا قدم کل خلق کو چھوڑ، تیسرا قدم نفس کو چھوڑ، چوتھا قدم آخرت کو چھوڑ. جنت کا بھی حرص نہ کر. فرمایا 4 قدم اٹھا فَإِذَا هُوَ، سامنے رب نظر آئے گا. پہلا قدم دنیا سے اٹھا، دوسرا قدم خلق سے اٹھا، تیسرا قدم نفس سے اٹھا، چوتھا قدم آخرت سے اٹھا. فَإِذَا هُوَ، چوتھا قدم جب آخرت کا بھی اٹھا لو گے فَإِذَا هُوَ، سامنے مولا ہوگا. ہم تو بھائی اس تصوف کو جانتے ہیں، اور یہ صوفیت ہے، یہ تصوف ہے، یہ روحانیت ہے، یہ ولایت ہے، یہ کمال ایمان، یہ کمال اخلاق، یہ سب کچھ آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے. اس سے ہٹ کر جو کوئی مختلف بات بتائے سب دھوکہ دہی ہے، دھوکہ دہی ہے. بس کل یہی ہے. منہاج القرآن کا راستہ یہ راستہ ہے. تو آج کے لیے یہ سبق آپ کا کافی ہو گیا. اس پر محنت کریں، اپنے اوپر اور اپنی زندگی کو سنواریں اور اپنے احوال کو بنائیں. یہ اللہ پاک ہمیں مدد فرمائے گا، ہمارے اوپر کرم کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔